This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum, respected teachers. This is Adnan Zahir, Master Trainer, Punjab Education Foundation. This is the third audio of the first unit of grade 4. Great Caliphs of Islam is the title of the unit. In this third audio, we are going to cover two lectures, lecture number 4 and lecture number 5. So we'll begin with lecture number 4. In this lecture, we are going to discuss vowel sounds, conversation and comprehension. So what will be the objectives of this fourth lecture? To understand the concept of vowel sound and their importance in pronunciation. Second one, to practice basic conversation greetings and responses. जो डेली लाइफ के अंदर हम लोग ग्रीटिंग्स और रिस्पॉन्सेस ग्रीटिंग्स के यूज़ करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे. एनहांस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स थ्रू एनालिसिस ऑफ अ गिवन टेक्स्ट. तो रीडिंग और उसकी कॉम्प्रीहेंशन, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली साइलेंट लेटर्स, डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स. दिस ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस ऑडियो, so we are not going to discuss this because obviously repetition होगी. if something new comes up तो वो discuss ज़रूर किया जाएगा. so first thing that we are going to discuss or focus on is vowel sounds. So in order to explore the foundational English skills, starting with the very essence of spoken language sounds, especially we delve into vowel sounds. So what are vowel sounds? Vowel sounds होते क्या हैं, पहले तो ये गौर करें. जनरली ये बताया जाता है कि 5 लेटर्स ऐसे हैं A-E-I-O-U जो कि vowel sounds हैं. Whereas on one hand this definition is not entirely incorrect, but it does not encompass the complete concept of vowels. Vowels क्या होते हैं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी बच्चों के अंदर डेवलप करना, आपने इग्नोर नहीं करना. सबसे पहले तो हम ये इस बात का तज्जिया करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं that we humans, how do we make sounds? हम आवाज़ को पैदा कैसे करते हैं, मैकेनिज़्म क्या है. तो आप सबको पता है कि आवाज़ पैदा करने के लिए हम लोग जो एयर स्ट्रीम होती है उसको एक प्रेशर के साथ अपने वोकल कॉर्ड्स तक भेजते हैं, और वोकल कॉर्ड जब हमारे वाइब्रेट करते हैं तो उससे आवाज़ पैदा हो जाती है, जो किसी भी इंसान की नेचुरल साउंड होती है. तो उस वॉइस को जब हम उस साउंड को जब हम डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स के साथ की हेल्प के साथ जब हम ओरेट करते हैं, अपने माउथ या नेज़ल कैविटी से निकालते हैं, तो डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एंड दोज आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बाय द लिसनर्स. नाउ यहाँ तक वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रीटी मच सेम जब तक कि वो हमारे वोकल कॉर्ड्स तक होती हैं. तो उसके बाद जब हमारे वो ग्लॉटस में पहुँचती हैं और ग्लॉटस से आगे माउथ कैविटी में या नेज़ल कैविटी में आती हैं, तो वहाँ पर डिफरेंस है. तो आपने जो की डिफरेंस वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का है वो ये याद रखना है कि वाउल साउंड्स ऐसी साउंड्स हैं कि जिनको प्रोड्यूस करते हुए none of our vocal organs are involved. The air stream
produced by our lungs and it is emitted by our mouth cavity, nasal cavity नहीं, ये याद रखना है, mouth cavity से निकलेंगे, by our mouth cavity without any hindrance, किसी रुकावट के बगैर जो साउंड पैदा होती है वो हमारी वाउल साउंड होती है। तो इसकी मैं मिसाल आपको अभी दे देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जब आप अ साउंड पैदा करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो एयर स्ट्रीम जो कि हमारे लंग्स ने पैदा की है वो ग्लॉटस से होती होती हमारे माउथ कैविटी से बाहर निकल जाती है। इसके बरक्स अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा, उसका पहला साउंड क्या है? सो द फर्स्ट साउंड दैट वी हियर इन द वर्ड पाकिस्तान इज़ फ। इन इंग्लिश द साउंड इज़ फ, लेकिन चूँकि हम लोगों का वो थोड़ा सा रीजनल समझ लें कि डायलेक्ट जो है वो डिफरेंट है, इट शुडंट बी बिकॉज ऑब्वियसली वी फॉलो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो हमें उसी तरह से प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। सो द फर्स्ट साउंड दैट वी हियर नॉनदलेस इज़ फ। ये ऐसा साउंड है जो कि पे और दो चश्मी हे के साथ उर्दू में हम पैदा करते हैं ना, जैसे लफ्ज़ होता है फेंकना, तो जो ये एस्पिरेटेड साउंड है। तो ये एस्पिरेटेड जो पी है ये एस्पिरेटेड साउंड देगा इफ़ इट विल कम एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, वाइल व्हेन इट विल बी इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो फिर ये एस्पिरेटेड साउंड नहीं देता, फिर ये प साउंड ही देता है। तो ये जब बिगनिंग ऑफ द वर्ड पे आएगा तो फिर ये एस्पिरेटेड होगा और फ साउंड देगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहे फ कह लें या प कह लें, इसको पैदा करने के लिए हमारे पास मैकेनिज़्म क्या है? वी रियलाइज़, हम इस बात को अगर थोड़ा सा कीनली देखें तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो एयर स्ट्रीम हमारे लंग्स ने पैदा किया और वोकल कॉर्ड से उसने उसको साउंड में चेंज कर दिया, तो उस एयर स्ट्रीम को हम एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर अपने लिप्स पर रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लिप्स, जो कि वोकल ऑर्गन्स हैं। हमारे वोकल ऑर्गन्स लिप्स हैं, टीथ हैं, हमारी टंग है, पैलेट है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि वोकल ऑर्गन्स कहलाती हैं। तो हमारे लिप्स के हेल्प से हम उस एयर स्ट्रीम को कम्प्लीटली फॉर अ ब्रीफ मोमेंट उसको स्टॉप कर देते हैं एंड देन विद अ बैंग हम उसको प्लोजन के साथ उस एयर स्ट्रीम को रिलीज़ करते हैं और साउंड पैदा होती है प। यानी ये आप ख़ुद भी ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर आपने फ साउंड पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने जो होंठ हैं उनके ज़रिए उस आवाज़ को मुकम्मल तौर पर, उस हवा को मुकम्मल तौर पर एक लम्हे के लिए रोकना होगा और फिर रिलीज़ करेंगे। विदाउट स्टॉपिंग दैट एयर with the help of your lips, you cannot or anyone cannot produce th sound। तो यहाँ तक ये हम देखते हैं कि वाउल साउंड्स ऐसी साउंड्स हैं कि जिनको पैदा करने के लिए एयर स्ट्रीम को कहीं पर भी रोका नहीं जाता। कॉन्सनेंट्स की जब हम बात करेंगे तो डिटेल में आगे जाके उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सनेंट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। जैसे अभी मैंने जिसका तज़किरा किया, ये प्लोजिव साउंड है, दीज आर 6। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, वाउल साउंड्स ऐसी साउंड्स हैं जो कि इस तरीके से पैदा होती हैं कि एयर स्ट्रीम को हमारे वोकल ऑर्गन्स डिसरप्ट नहीं करते, उसको कहीं पर भी हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ता। विदाउट हिंड्रेंस दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। सो हाउ मैनी वाउल्स आर देयर, हाउ मैनी वाउल साउंड्स आर देयर? लेटर्स का हम सबको पता है कि 5 लेटर्स हैं, बट हाउ मैनी वाउल साउंड्स आर देयर? देयर आर 20 वाउल साउंड्स इन इंग्लिश। 20 इनकी तादाद कितनी है? 20। उसमें 12 जो हैं वो सिंपल वाउल साउंड्स हैं एंड 8 आर डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। डिफ्थोंग्स आर सच वाउल साउंड्स इन विच one of the vowels takes a glide towards another vowel and their mutual combination creates a diphthong.
تو اس کو جب ہمارا وہ ٹاپک آئے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. فار ناؤ ہم واؤلس کو ایز اے ہول ہی ڈسکس کر رہے ہیں. سو واؤل لیٹرز کیا کیا ہیں؟ اے ای آئی او یو, اینڈ وی سی دیٹ سم ٹائمز وائی, لیٹر وائی also gives a vowel sound, like in the word myth, myth, myth. اس میں جو y ہے وہ ای ساؤنڈ دے رہا ہے which is a vowel sound. اسی طرح سے ورڈ ہے happy, تو اس میں اینڈ پہ ای ساؤنڈ دے رہا ہے. اس طرح سے بہت سارے اور ورڈز ہیں جہاں پر اینڈنگ پوزیشن پہ y جب آتا ہے تو وہ ایک vowel sound دیتا ہے. تو یہ بڑا crucial ہے, it's very crucial to understand that vowel letters are not always same as vowel sounds. vowel letter ہمیشہ اسی طرح سے vowel sound نہیں دیتے. ان کا جو arrangement in a word of that specific vowel letter, that determines that which sound it is going to produce. One vowel letter can represent multiple sounds, and sometimes multiple letters, یعنی more than one letters, can combine to make a single vowel sound. جیسے لفظ ہے ٹی تو ای اے, اس میں ای ایک vowel sound دے رہا ہے. اس طرح سے بریڈ کے اندر اے ساؤنڈ دے رہا ہے. اس طرح سے ڈبل او جو ہوتا ہے وہ ٹو vowel letters ہیں لیکن ایک ساؤنڈ دے رہے ہیں, جیسے او, ٹول یا مون. سو فار آر purpose we will focus on most common short vowel sounds. جیسے کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ابھی ہم اس کو بٹ بائی بٹ ڈسکس کریں گے. جیسے ڈفتھونگز آئیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. سو یہاں پر جو ہماری ایکسرسائز کے اندر ایگزامپل دیا گیا ہے, مٹیریل پرووائڈ کیا گیا ہے. لیٹر اے کین ہیو مینی ساؤنڈس. جو لیٹر اے ہے اس کی بہت ساری ساؤنڈس ہو سکتی ہیں. ان آکٹوپس اٹ از او ساؤنڈ. تو جو ساؤنڈ ہے وہ اے کئی دفعہ دیتا ہے, لیکن یہاں پر اس ورڈ آکٹوپس میں وہ او دے رہا ہے. ان ایپل اٹ از شارٹ ساؤنڈ. جیسے ڈیمانسٹریٹ آپ کو کر سکتے ہیں کہ جو اے اور اے دو ساؤنڈس ہیں. اے 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 گ ایگ, یہ شارٹ اے ساؤنڈ ہو گیا. اور اس طرح سے بیٹ, ب ایٹ, تو یہاں پر وہ لانگ ساؤنڈ دے رہا ہے, اے ساؤنڈ دے رہا ہے. اس طرح سے ای ان ایلیفینٹ وی ہیئر شارٹ ساؤنڈ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, بچوں کو بھی یہ اس بات کو آپ نے ریئلائز کروانا ہے کہ یہ جو ہمارے باؤل لیٹرز ہیں یہ ایک ہی طرح کی ساؤنڈ نہیں دیتے, بلکہ یہ ڈفرینٹ ورڈز میں ڈفرینٹ باؤل ساؤنڈس پروڈیوس کر سکتے ہیں. سو وائی آر باؤل ساؤنڈز امپورٹنٹ؟ بھائی یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی, بٹ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ اگین کہ یہ ایک اصول ہے, ایک رول ہے, دیٹ ان آرڈر ٹو فارم اے سیلیبل وی ہیو ٹو ہیو اے واؤل ساؤنڈ. واؤل ساؤنڈ کے بغیر سیلیبل ہی نہیں بنتا. سو vowel sounds, correct vowel sounds are fundamental for clear and understandable pronunciation. Mispronunciation of vowels can change the meaning of the word or make it difficult for others to understand. تو ایک تو اس کی پروننسیشن کے اندر بہت امپورٹنس ہے کہ vowels کو کریکٹلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے ہماری پچھلی آڈیو میں میں لفظ کی بات کر رہا تھا ایڈجیکٹو کی, تو اس میں جو ای ہے, جو فرسٹ ای آتا ہے, یعنی اے ڈی جے کے بعد جو ای آتا ہے وہ ای عام طور پہ اے ساؤنڈ دیتا ہے, لیکن یہاں پر وہ ای ساؤنڈ دے رہا ہے. سو دا ورڈ ایجیکٹو نہیں ہے بلکہ ایجکٹو ہے. سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پروننسیشن میں واؤلس کی بہت سگنیفیکنس ہے. اس طرح سے اسپیلنگس کو اگر آپ نے کریکٹلی لکھنا ہے تو وہاں پر بھی انڈرسٹینڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین واؤل لیٹرز اینڈ دیئر ساؤنڈس ہیلپ
ان بوتھ اسپیلنگس اینڈ ریڈنگ، یعنی ریڈنگ میں اور اسپیلنگس کو لکھنے میں بھی ہمارے واؤل جو ہیں دے پلے اے کروشل پارٹ. تھرڈ، ایکسنٹ ریڈکشن. For language learners, focusing on vowel sounds is key step in developing more native-like accent. تو اگر ہم یہ بچوں کے اندر واؤلس کے اندر کے اوپر ہی فوکس کریں ان کی اسپیکنگ کے اندر کہ وہ واؤلس کو کریکٹلی پروناؤنس کریں، تو جو ہمارا ٹارگیٹڈ لینگویج ہے اس کا جو نیٹیو ایکسنٹ ہے اس کے ساتھ وہ کافی حد تک میچ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. Next topic that we have is basic conversational exchanges. So oral communication isn't just about pronouncing words correctly. Oral communication کہہ رہے کہ وہ صرف correct pronunciation ہی نہیں ہوتی. It is also about effective interaction, کہ مؤثر قسم کی انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا کنورسیشن ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ افیکٹو بھی ہو، مؤثر بھی ہو. We'll look into some of the basic greetings and responses that are vital for everyday communication, especially in culturally rich contexts like ours. تو جو گریٹنگس ہیں ان کی ہم اگزامپل یہاں پر جو ہماری بک کے اندر دی گئی ہے وہ کیا ہے جی، کہ دیر از اے ڈائلاگ وچ از انیشیٹڈ between two students or friends. It starts with Assalamu alaikum. The second response is Wa alaikum assalam. Speaker 1: let's look at another example of exchange. Speaker 1: yes we can, yes I am, and you. So these are some of the prompts that are given here in our book. ان ڈائلاگ پرومپٹس کے ذریعے ہم بچوں کو پیئر ورک میں انگیج کر سکتے ہیں اور ان کو یہ ڈفرینٹ ڈائلاگس جو ہیں وہ ہم اسائن بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی جس طرح سے یہ ڈائلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے السلام علیکم، دو سیکنڈ پرسن سیز وعلیکم السلام، یا گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، اینڈ دا سیکنڈ اسپیکر سیز آئی ایم فائن تھینک یو. سو this complete exercise is basically on role play. We can give or assign different scenarios where these phrases would be used. اس طرح سے آپ ان خود بھی اگر ان کے ساتھ آپ نے ایک گروپ کنورسیشن کرنی ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان کو خود کو انگیج کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے آر یو ریڈی فار دا ٹیسٹ، did you prepare for the test well enough, should I assign you the task now. تو اس طرح سے آپ ان کو جو آپ کی کنورسیشن ہے try to carry out those assignments in English. تو کوشش کریں کہ آپ کا جو ٹارگیٹڈ لینگویج ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. That is the natural way of learning of a language. I'm sorry. So what you have to do is listen actively, respond appropriately, be polite, and regularity. اس میں آپ کی جو پریکٹس ہے that should be very regular. Alright, so moving on. Reading and comprehension of a text. So moving from spoken words to written text, reading comprehension is the ability to understand and interpret what you read. یعنی ریڈنگ کمپریہنشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی قابلیت ہے کہ جو ایک ٹیکسٹ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی، یعنی اس کو اس کا ٹھیک تجزیہ کرنے کے لیے کی آپ کو صلاحیت بخشتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریڈنگ دا ورڈس، اٹس اباؤٹ گراسپنگ دا میننگس. یعنی ریڈنگ کا فائدہ ہمارے بچوں کو، لرنرز کو تبھی ہے کہ اگر وہ ساتھ ساتھ اس کے میننگس کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ سمپلی اس کو پڑھی جا رہے ہیں
without knowing what the text is about or what does it mean, تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. آئیڈینٹیفائنگ کی ڈیٹیلز, انڈرسٹینڈنگ دا مین آئیڈیا اینڈ میکنگ انفرنسز. تو اس سے بچوں کے اندر یہ قابلیت آنی چاہیے, کمپریہنشن اس کی جو ریڈنگ ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے ہمیں کہ وہ اس کے مین آئیڈیا کو سمجھ لیں جو کہ ہم اس کو پڑھا رہے ہیں. تو اس کی اسٹریٹجیز ہیں کچھ. اسکیم دا ٹیکسٹ. اچھا جی, اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ آر فار کوئک ریڈنگ. اسکیمنگ اور اسکیننگ جو ہیں یہ ایسی اسٹریٹجیز ہیں ریڈنگ کی کہ جو کہ اگر آپ نے جلدی جلدی کوئی ٹیکسٹ پڑھنی ہے تو اس کو ہم ان کو امپلائی کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. جیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر اف یو آر گوئنگ تھرو اے نیوز پیپر اور somebody is reading a newspaper and you ask him or her کہ جی آج اخبار میں کیا آیا ہے, so what do you think, is he or she going to tell you or read out all the newspaper from the first page to the last؟ کیا وہ ایسا کریں گے؟ آئی گیس وہ اس میں جو مین انٹرسٹ کی اس کی چیزیں ہیں اس کو ڈسکرائب کر دیں کہ جی آج یہ خاص خبریں ہیں, اینڈ دیٹ از پریٹی مچ اٹ, لائک وہ ہائی لائٹس بتا دیں گے. سو بیسیکلی انہوں نے کیا کیا, اسکم تھرو کر دیا, اس پوری ٹیکسٹ میں سے اسکم کر کے آپ کو بتا دیا کہ جی یہ اس میں چیزیں ہیں. اس کے بعد اسکمنگ اور اسکیننگ. اسکیننگ میں آپ ایک اسپیسیفک انفارمیشن کو جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو دیٹ از کال اسکیننگ. جیسے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال اس نیوز پیپر میں سے ہی دے دیتا ہوں کہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اسپورٹس میں آج کیا ہے. سو the person that you have asked who is reading the newspaper will specifically inform you about the exact information that you have asked for. یعنی وہ جو آپ نے اسپورٹس کے بارے میں پوچھا ہے وہ اسپیسیفکلی اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اچھا, دوسری اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں پھر آگے. انٹینسو ریڈنگ ہے اینڈ ایکسٹینسو ریڈنگ ہے. واٹ از انٹینسو ریڈنگ؟ انٹینسو جیسے کہ اب ورڈ سے ہی واضح ہے کہ انٹینس بڑی غور طلب, مائنیوٹ, شدت سے جو آپ کرتے ہیں اس کو آپ انٹینسو. یہ ہم جب پومس کو پڑھتے ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن میں یوز ہوتا ہے, یا ہم نے اگر کسی پیراگراف کو اسمال کرنا ہے, اس کی پریس رائٹنگ کرنی ہے تو وہاں پر ہم اس کے لیے انٹینسو ریڈنگ کو یوز کرتے ہیں, جہاں پر ہم جو, یا اگر کہا جائے کہ اس کا مین آئیڈیا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کریں اس ٹیکسٹ کا, تو وہاں پر انٹینسو ریڈنگ کا یوز کیا جاتا ہے. سو دا ٹیکسٹ دیٹ از گیون ہیئر از فرام دا بک. اور ٹاسک کیا ہے؟ لیٹس اینالائز دا پرووائڈ ٹیکسٹ اباؤٹ دا ٹو ریورڈ figures in Islamic history. The text discusses two prominent companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان دونوں کے بارے میں یہ پیراگرافس ہیں, تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے. سو ٹائٹل صدیق, دا ٹروتھفل. The title was bestowed upon him رضی اللہ تعالیٰ عنہ because of his unwavering immediate acceptance of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's words. تو ان کو یہ صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ ان کی ایک unwavering غیر متزلزل اینڈ immediate کیا ہوتا ہے؟ فوراً, جو فوری انہوں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو انہوں نے فوراً اس کو قبول فرمایا. especially during challenging times like the Isra and Miraj, night of journey, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے. تو when others doubted, تو انہوں نے اس کو من و ان تسلیم کیا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. his faith was absolute. تو ان کا جو ایمان تھا وہ بہت پکا تھا,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. His rights and privileges. The text mentions he had 2 rights. While not explicitly detailed historically, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu was the first caliph of Islam. پہلے وہ یہ ان کا ایک آپ حق سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ بنے. لیڈنگ دا مسلم کمیونٹی آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسنگ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بننے کے حقدار اس لیے تھے بیکاز obviously his absolute faith. These rights likely refer to the supreme authority and spiritual leadership during his caliphate. تو جو ان کی خلافت تھی اس کے اندر یہ جو حقوق ہیں وہ اسپرچول لیڈرشپ کے ذریعے جو ہے وہ نمایاں بھی ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹریٹ ان کی کیا ہے؟ ڈسپلن اینڈ ایڈمنسٹریشن. ہی واز نون فار ہز سسٹمیٹک اینڈ آرگنائزڈ اپروچ ٹو گورننگ اینڈ ریفرز ٹو ہز ابلٹی ٹو مینیج دا افیئرز آف ریپڈلی ایکسپینڈنگ اسلامک اسٹیٹ افیکٹولی. ایکسپینشن آف اسلامک امپائر. تو جو انہوں نے آرگنائز کیا اپنی خلافت کے دوران گورنمنٹ کو، اور اس کے بعد جیسے انہوں نے اپنی ایبلٹی کے ساتھ جو تمام معاملات تھے ان کو مینیج کیا، ان کا اس کو نظام جو ہے وہ اسموتھلی چلایا. یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈسپلن کی، ان کے نظم کی اور ایڈمنسٹریشن کی. اس کے بعد ایکسپینشن آف اسلامک امپائر. اوبیسلی انہوں نے ہی پلیڈ ہز پارٹ ان دیٹ. سوشل ویلفیئر اسکالرشپ ٹو دا فار دا پور. تو ہز ہائی لائٹس کنسرن فار دا سوشل اینڈ کنسرن فار دا سوشل جسٹس اینڈ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آیا کہ جو غریب لوگ تھے، غربا تھے، ان کو سوشل جسٹس اور ایکول جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ وہاں پر انشور کی گئی. رول ماڈل ہیں وہ فار مسلم لیڈرز. سو آل آف دیز paragraphs that are basically explained from the text that is given in the unit. جو ہمارا سبق ہے اسی میں سے یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ یہاں پر دی گئی ہے. تو آپ اس طرح سے بچوں کو اور بھی ٹاسک دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو ایک پیراگراف دے دیں اور ان کو کہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کریں یا اس کو سمرائز کریں. تو اس طرح سے ان کی جو ریڈنگ کی ایبلٹی ہے دیٹ ول امپروو. یہ ہماری ریڈنگ کے اوپر آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ سائلنٹ رائٹرز ڈائیگراف اور ٹرائیگراف چونکہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کور کر چکے ہیں تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آئی ول ٹیک یو ٹو آر 5th لیکچر ناؤ. تو اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹو ایکسپینڈ وکیبری بائی انڈرسٹینڈنگ نیو ورڈس اینڈ دیئر میننگس. کیٹیگرائز نیمنگ ورڈس جیسے ناؤنس ہوتے ہیں اور ایکشن ورڈس جو ورب ہوتے ہیں اینڈ ڈسکرائبنگ ورڈس جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹو ری انفورس انڈرسٹینڈنگ آف سائلنٹ رائٹرز ڈائیگراف ٹرائیگراف تھرو رائٹنگ پریکٹس. تو یہ اوبویسلی یہ تیسرا موقع ہے کہ یہ آ رہے ہیں. ریکال اینڈ اپلائی نالج اباؤٹ سگنیفیکنٹ فگرس ان اسلامک ہسٹری بائی فل ان دا بلینکس. تو یہ چیزیں ہم کریں گے. سب سے پہلے ہم وکیبری بلڈنگ کی طرف آتے ہیں. وکیبری از اے بیک بون آف اینی لینگویج. جیسے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں جو ہماری وکیبری ہے. دا مور ورڈس یو نو دا بیٹر یو کین انڈرسٹینڈ ادرس اینڈ ایکسپریس یور سیلف.
تو ظاہر ہے اگر ذخیرہ الفاظ ہوگا آپ کے پاس تبھی آپ اگلے کی بات کو کمپلیٹلی سمجھ سکیں گے اور اپنی بات کو اگلے تک مؤثر طریقے سے کنوے کر سکیں گے. سو یہ کچھ ورڈز ہیں, ان کے میننگز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو دا فرسٹ ورڈ از افیکشن, میننگ جینٹل فیلنگ اور فونڈنیس اور لائکنگ. اٹس وارم ٹینڈر فیلنگ ٹورڈ سمن. تو اس کی جو ایگزامپلری سینٹینس یہاں پر بنایا گیا ہے, شی شوڈ گریٹ افیکشن فار ہر گرینڈ چلڈرن. تو یہ جو ٹاسک ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ان ورڈز کو ہم نے اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. فار یور اسسٹنس, آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے اور ایگزامپلری سینٹینسز بنا دیے ہیں. بٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو میک یور اسٹوڈنٹس کریم دیز سینٹینسز. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ انہی سینٹینسز کا رٹا لگائیں, بٹ what you are supposed to do as teachers is explain the meanings of these words and let them try and make their own sentences. یہی اس ایکسرسائز کا اصل مقصد ہے. Second word is distinguish. Distinguish is a verb meaning to recognize or point out difference between two or more things or people. تو distinguish کرنا کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز میں, دو یا زیادہ چیزوں میں یا اشخاص میں فرق تلاش کر سکیں. اٹس اباؤٹ سینگ وٹ میکس ون تھنگ یونیک فرام اندر. کہ یعنی یہ ایبلٹی کہ جب آپ ایک چیز کو دوسرے اسی کی جیسی اور جو چیز اسی کیٹیگری کی ہے اس سے فرق کر سکیں. ایگزامپل, اٹس ہارڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین آئیڈینٹیکل ٹوینس. جو جڑواں بچے ہوتے ہیں ایک ہی شکل کے, ایک ہی مماثلت رکھنے والے, اس میں ڈسٹنگوش کرنا, فرق کرنا بہت مشکل ہے. تھرڈ ورڈ از جنرس, میننگ شوئنگ ریڈینس ٹو گیو مور آف سم تھنگ اسپیشلی منی دین از نیسیسری اور ایکسپیکٹیڈ. سو یہ راضی ہو جانا, اس چیز کے لیے تیار ہو جانا کہ جو میری ضرورت سے زیادہ ہے, مال و دولت خاص طور پہ, اس کو میں کسی اور پہ خرچ کر دوں. اٹس کالڈ جنراسٹی. یہی جنرس ہونا ہوتا ہے. تو اس کی ایگزامپل کیا ہے, ہی واز ویری جنرس ود ہز ٹائم اینڈ ریسورسز. اوپن ہینڈیڈ میننگ, دس از سنونیمس فار جنرس. اوپن ہینڈیڈ وہی جنراسٹی میں ہی آتا ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے, دا چیریٹی ریسیوڈ این اوپن ہینڈیڈ ڈونیشن فرام انانیمس ڈونر. تو اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس فارمل ایگریمنٹ. تو یہ ایک ناؤن فریز ہے میننگ سیریس اور آفیشیل انڈرسٹینڈنگ, جیسے ایک ٹریٹی ہو سکتی ہے, پیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم فارمل ایگریمنٹ کہتے ہیں. دا ٹو کنٹریز سائنڈ اے فارمل ایگریمنٹ ٹو اینڈ دا ٹریڈ ڈسپیوٹ. جو تجارت پہ جھگڑا تھا دو ملکوں کا, اس کو حل کرنے کے لیے ایک فارمل ایگریمنٹ سائن کیا گیا. نیکسٹ ورڈ از مارٹرڈم. مارٹرڈم شہادت, ڈیتھ آف اے پرسن ہو از کلڈ بیکاز آف ہز ریلیجیس اور ادر بلیفس. دا اسٹیٹ آف بینگ مارٹر, اٹ سگنیفائز الٹیمیٹ سیکریفائس فار اینی کاز. تو اگر آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی بلیفس کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں تو دیٹ از کالڈ مارٹرڈم. ہز مارٹرڈم انسپائرڈ مینی ٹو فائٹ فار دا جسٹس. تو یہ چند ایک ورڈز اور ان کے ایگزامپلری سینٹینسز تھے. اچھا جی, اس کے بعد ناؤن کی بات کرتے ہیں. تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, ناؤن, ورب اینڈ ایجیکٹیوز. سو ناؤنز کیا ہیں؟ ناؤنز فنڈامنٹل جو کنسٹرکشن کے لیے گرامیٹیکل
گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز کے لیے جو ہم پارٹس آف اسپیچ یوز کرتے ہیں دوز آر ناؤنس, وربس اینڈ ایجیکٹیوس. نیمنگ ورڈز, all the words that name a person, place or thing or an idea are called nouns. اور ایکشن words کیا ہیں؟ These words the words that show an action or a state of being are called verbs. جیسے running, playing, reading, thinking. Describing words, adjectives. These words are to describe or modify nouns or pronouns, giving more information about them. تو یہ جو ایجیکٹیوس ہیں ان کا پرپز کیا ہے؟ دے الیبوریٹ یور لینگویج, آرنامنٹ کرتے ہیں لینگویج کو, کلیریفائی کرتے ہیں, وضاحت دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ٹال, ہیپی, گرین, بیوٹیفل, لٹل. تو دیز آر ایگزامپلز آف adjectives. Analyze the picture. Look closely at the image provided. We see people, trees, buildings that look like mosque and various activities. So آپ اس میں کیا کریں گے کہ you can ask the students to write a paragraph and guide the students through identifying words. Ask specific questions. What people do you see? تو وہ ظاہر ہے وہاں پر ناؤنس کا یوز کریں گے. What are they doing? وہ کر کیا رہے ہیں؟ تو وہاں پر ایکشن ورڈس کا یوز کریں گے بچے. What would you describe the tree? تو وہاں پر وہ ایجیکٹیوس کا, ڈسکرائبنگ ورڈس کا یوز کریں گے. تو اس طرح سے آپ بچوں کو پرومپٹس دے سکتے ہیں کہ وہ ان کا استعمال کر کے تو اپنی ووکیبلری کو بھی بلڈ کریں گے اور اس میں ان کے اندر کریٹیو رائٹنگ بھی ڈیولپ ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ سے ہمارے پاس سائلنٹ لیٹرز, ڈائیگراف, ٹرائیگراف آ گئے ہیں. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, سو دیر از نو پوائنٹ ڈسکسنگ دیم آل اوور اگین. اس کی ایکسرسائز ہے جو کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے یہاں پر پریپیئر کی گئی ہے. So we will begin with matching the columns. So the first option is it could be matched with D, warm feeling or liking. Second with C, to recognize differences. Third is E, giving freely, unselfish. Fourth with F, synonym for generous. Fifth with B, a formal understanding between parties. یہ میں نے آپ کو اس کی آنسر کی بتا دی ہے. So this is the end of our third lecture, in which we have discussed fourth and fifth lecture of grade 4, unit 1, Great Caliphs of Islam. Thank you very much.